अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की तीसरी जिल्द से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है दो बोल मोहब्बत के। हम अहले ज़ाविया की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पहुँचे। ये ज़िंदगी भी अजीब व गरीब शय है। इसके मुख्तलिफ सवालों का जवाब हाँ में निकलता है। ये बात हमें बाबों के पास बैठ कर मालूम हुई। अगर ज़िंदगी हिसाब का कोई सवाल होती तो फिर जाहिर है कि बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाती। ये जो मुरीद होते हैं उनमें जो अच्छे और बासिफा और नौजवान मुरीदीन होते हैं वो बड़े ताकतवर होते हैं और वो अपने मुर्शिद, गुरु या अपने पीर से बड़े सख्त किस्म के सवाल पूछते हैं। एक रोज़ हम डेरे पर बैठे थे कि एक अच्छी पगड़ी बांधे वाला शुस्ता किस्म के मुरीद ने पूछा कि बाबा जी, बात यह है कि इंसान अपनी कोशिश और मेहनत से तो कहीं नहीं पहुंचता। उसके ऊपर एक ख़ास किस्म का करम होता है और उसे कोई चीज़ अता कर दी जाती है और फिर वो उस आला मुकाम पर फाइज हो जाता है। उस पर बाबा जी ने कहा, शाबाश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो शख्स बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ। एक दूसरा मुरीद ये सारी बातें सुन रहा था। वो ज़रा तगड़ा आदमी था। उसने कहा कि ये गलत बात है। इंसान को जो कुछ भी मिलता है अपनी जिद्दोजहद से मिलता है। उसे कुछ पाने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। उसको हुक्म मानना पड़ता है, ऑर्डर के मुताबिक काम करना पड़ता है। उसने कहा कि पैगंबरों को भी एक मखसूस पैटर्न पर चलना पड़ा और कोशिश करनी पड़ी, फिर जाकर एक मुकाम मिला। ऐसे ही मुकाम नहीं मिला करते। बाबा जी ने उसे भी कहा, शाबाश, तू भी ठीक कहता है। वहाँ पर एक तीसरा मुरीद जो लंगर के बर्तन साफ कर रहा था, उसे ये सुनकर बहुत अजीब सा लगा और कहने लगा कि बाबा जी, आपने हद कर दी। ये किस तरह से हो सकता है कि दोनों की बात ही ठीक हो? किसी एक की बात तो गलत होनी चाहिए। ये सुनकर बाबा जी ने कहा कि शाबाश, तू भी ठीक है। ये ज़िंदगी की बात है जो बंदे की पकड़ में नहीं आती, और ये जिसकी पकड़ में आती है वो उसकी सोच, कोशिश और दानिश के रवैये के मुताबिक उसके हाथों में बनती रहती है। हम दानिशमंद और पढ़े लिखे लोग ये करते हैं कि एक मफरूज़ा या सवाल सामने रखते हैं और फिर हम तय कर देते हैं कि इसका सिर्फ यही जवाब है, हालांकि एक सवाल के जवाबात कई हो सकते हैं। जिस ज़माने में मैं मुल्क इटली में था तो वहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पर डेनमार्क में ख़ुदकुशियाँ बहुत बढ़ गईं और ख़वातीन व हज़रात, दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशियाँ स्कैंडिनेवियन मुल्कों में होती हैं। जितना मुल्क रिच होगा उतनी ही वहाँ ख़ुदकुशियों की शरह ज़्यादा होगी। सबसे आला दर्जे की, अमीर तरीन और कीमती किस्म की ख़ुदकुशी स्कैंडिनेवियन मुल्कों में और उसके बाद जापान में होती है, क्योंकि वो भी बहुत अमीर है। ख़ुदकुशी का इमारत के साथ ख़ास ताल्लुक़ होता है। मुझे वहाँ जाकर ये पता चला कि ख़ुदकुशी तो अमीरों का काम है। मैं बड़ा परेशान था क्योंकि मेरी अक्ल दानिश कम थी और सोच छोटी थी। मैंने अपने उस्ताद या गाइड प्रोफेसर अंगारती से कहा कि ये कैसे हो सकता है कि अमीर मुल्कों में ख़ुदकुशी ज़्यादा हो। सबको यहाँ खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, तिब्बी सहूलतें हैं, तमाम तरह आसाइशें मुयस्सर हैं, तो जान जैसी प्यारी चीज़ को कोई क्यों ज़ाया कर देता है? और बिल्कुल नथिंगनेस के हवाले से जान जैसी प्यारी और ख़ूबसूरती चीज़ आखिर क्यों कर दी जाती है? वो कहने लगे कि आदमी ख़ुदकुशी उस वक्त करता है जब जिस ग्रोह के दरमियान वो रहता है वो ग्रोह उसकी बात सुनने से अपने कान बंद कर ले, इनकार कर दे। हर इंसान अपना दुख दर्द बयान करने और बात करने की आरज़ू रखता है। मगरबी ममालिक में ऐसे माहिरीन नफ्सियात हैं जो पैसे लेकर लोगों की बातें सुनते हैं। किसी से $300 ले लिए और कहा कि अब आपके पास 1 घंटा है, बातें करो, और वो शख्स पैसे देकर बकवास करता चला जाता है और कहता है कि मुझे मेरे बाप ने मारा, मेरी अम्मी ऐसी थी, बड़े जुल्म ढाती थी और मुझे सोसाइटी के ख़िलाफ़ बड़ा गुस्सा है। वो माहिर नफ्सियात उन्हें अक्सर ये कहते हैं कि अगर तुम्हें माँ या बाप के ख़िलाफ़ गुस्सा है तो घर में एक पिलर या खंबे पर तकिया बांध कर उस पर माँ या बाप जिसके ख़िलाफ़ भी गुस्सा है उसकी तस्वीर लगाओ और उसे खूब हंटर मारो ताकि गुस्सा निकल जाए। माहिरीन नफ्सियात के उन तमाम मशवरों का भी कुछ ज़्यादा असर ना हुआ, क्योंकि जो शख्स बात करना चाहता है, दुख बयान करना चाहता है, हंटर मारने से तो गुस्सा मज़ीद बढ़ेगा ही ना। जब भी किसी मुआशरे में आपको ये खबर मिले कि वहाँ पर लोग ख़ुदकुशी करने लगे हैं तो मत इस बात की तरफ लौट के जाओ कि उनके पास खाने के लिए कम है। वो तो सबके पास ही कम है। अगर ये बात हो तो फिर अमीर मुल्क के लोग ख़ुदकुशी क्यों करें? अगर किसी मुआशरे में ख़ुदकुशियाँ बढ़ी हैं तो उसका ज़िम्मेदार अपने आप को ठहराइए और जान लीजिए कि कोई मुझसे बात करना चाहता है, अपना दुख बयान करना चाहता है और मैं उसका दुख सुनने का वक्त नहीं रखता। ख़ुदकुशी उसकी बुनियादी वजह है। हमारे यहाँ भी अक्सर ये चर्चा रहा है कि फ़लाँ भूखा था और ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। अब भी ऐसी बातें होती हैं। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है कि कोई भूखा मरता ख़ुदकुशी करता है। हो सकता है कि कुछ केसेस में ये अंसर हो
لیکن مجموعی طور پر اور غالب عنصر یہی ہوتا ہے کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی موت کو گلے لگاتا ہے۔ ہم اپنے اپنے کاموں اور غرض کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس کسی دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے، اور لوگ ان کندھوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں جن پر وہ اپنا ماتھا رکھ کر رو سکیں۔ یہ کوتاہی معاشرے کی ہے۔ اگر کسی لڑکی کی شادی زبردستی اس کی مرضی کے بغیر ہو رہی ہے اور وہ رونا چاہتی ہے، کسی مامے، چاچے، دوست، پروفیسر، استاد کو بتانا چاہتی ہے کہ اسے یہ دکھ ہے، لیکن وہ سارے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دفع ہو جا۔ اب وہ بیچاری خودکشی نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ جب زندگی اور آواز کا پنجرہ اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس میں محبوس ہو جاتا ہے اور اس کا سانس گھٹنے لگتا ہے، تو پھر وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ کوتاہی بڑی شدت سے رونما ہو رہی ہے اور ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ کام حکومتیں نہیں کیا کرتی۔ حکومتیں تو بے معنی سے کام ہی کرتی ہیں کہ سڑکیں بنا لو، پرانی عمارتیں گرا لو، فورن ریلیشنز بنانے میں ہی دھکے کھانے اس کے کام ہے۔ انسانوں کو جوڑنا اور انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنا سوسائٹی کا کام ہے۔ وہ سیمینار میں بھی لوگوں کا دکھ سنتے ہیں اور پیسے لے کر بھی گھنٹوں کے حساب سے لوگوں کی بات اور درد سنتے ہیں۔ وہ معاشرے جن کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، انہوں نے خود کو آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ یہ بابے کچھ نہیں کرتے، یہ کوئی معجزہ یا کشف کے ماہر نہیں ہوتے، یہ چھو کر کچھ ٹھیک کرنے کا ملکہ نہیں رکھتے، یہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اپنی طرز کے سائیکو تھراپسٹ ہوتے ہیں۔ وہاں لوگ اپنا دکھ لے کر جاتے ہیں۔ میں گزشتہ دنوں ایک بابے کے پاس گیا ہوا تھا۔ یہ میں نے ایک اور بابا تلاش کیا ہے جو چوہنگ کے پاس رہتا ہے۔ وہاں ایک شخص نے کہا کہ اس نے 40,000 کی کمیٹی ڈالی تھی، لیکن کوئی سارے پیسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ بابا جی نے سب سے کہا کہ دعا کرو کہ محمد شریف کی خدا مدد کرے اور اس ظالم کا کوئی بندوبست کرے۔ وہیں پر ایک آدمی بولا کہ کمیٹی کس کے پاس ڈالی تھی؟ اس نے کہا کہ فلاں بندے کے پاس ڈالی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ وہ اس شخص سے بات کرے گا اور 3 دن کے اندر تجھے پیسے واپس نہ دلوا دی تو پھر کہنا۔ دیکھیے، اس طرح ایک رخ پیدا ہو گیا۔ ایک بندے نے دکھ بیان کیا اور دوسرے نے اس کے دکھ کے مداوے کی بات کی۔ اس میں بابے نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہیں پر ایک شخص نے کہا کہ بابا جی، میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بابا جی نے کہا کہ بھائی علیحدگی میں کیوں بات کرتے ہو، یہیں کرو۔ اس نے کہا کہ جی میں عزت دار آدمی ہوں، میں نے بات خفیہ طریقے سے ہی کرنی ہے۔ بابا جی نے کہا سارے ہی عزت دار ہیں اور عزتیں سب کی سانجھی ہیں، تم گھبراؤ مت بلکہ بات کرو۔ اس نے کہا کہ جی میں ایک جگہ کام کرتا تھا، وہاں کے کارخانے دار نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے۔ وہ بڑا ظالم تھا، وہ بیچارہ وہاں سے 8-10 ہزار روپے لیتا تھا۔ اس نے کہا کہ اب اس کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور میں نے جو قرضہ لیا ہوا ہے اس کا ماہانہ انٹرسٹ یا بیاج جو ہے وہ 2200 کے قریب ہے، وہ ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے، جس کے باعث میں چاہتا ہوں کہ مر جاؤں۔ آپ براہ کرم اس کے لیے دعا کریں۔ وہاں بیٹھے 40-50 لوگوں پر تکلیف دہ ہیبت طاری ہو گئی۔ وہاں ایک میجر صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے اس شخص کو اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ تم پرسوں آ جانا اور تم پرسوں سے اپنے آپ کو ملازم سمجھو۔ میری یونٹ میں ایک ملازم کی ضرورت ہے، وہاں تمہیں زیادہ تو نہیں لیکن 5,500 ملا کریں گے۔ یہ سن کر اس شخص کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما اٹھا۔ انسان کا انسان سے دکھ بیان کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ میری ان باتوں پر کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، ان کا ہو سکتا ہے یہ اعتراض درست بھی ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس جدید دور میں کیسی بابوں کی باتیں لے کر بیٹھا ہوں۔ لاہور میں نیو کیمپس کے پاس ایک سندھی بابا تھے، ان کا حضرت سخی سائیں غازی نام تھا۔ میں کبھی کبھی ان کے پاس جاتا تھا، بڑی دیر کی بات ہے۔ تب نہر کا پل نہیں تھا اور وہاں ایک شہیتر رکھا ہوا تھا جو پل کا کام کرتا تھا، اس پر بڑا بیلنس کر کے گزرنا پڑتا تھا۔ ایک بار میرے ساتھ میری بیوی بانو کسیا بھی گئیں اور اس کے پل سے گرتے گرتے بچی۔ اس کے بعد میں نے اسے منع کر دیا کہ آپ کنارے پر کھڑی رہا کریں، ہم مل کر آ جایا کریں گے۔ حضرت سخی سائیں کا ایک اچھا ڈیرا تھا، بڑا خوبصورت اور صاف ستھرا ڈیرا تھا۔ وہاں پر ہر وقت پتہ نہیں کیوں ایک کوئل بولتی رہتی تھی۔ وہاں ایک دن ایک بندہ آیا، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی۔ اس نے وہاں آ کر کہا کہ جی میں پانی پینا ہے۔ بابا جی نے کہا کہ اسے چائے پلائیں، یہ خدا کا مہمان ہے، کیونکہ ہم نے تو بلایا نہیں ہے، اسے خدا نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اسے چائے پلائی گئی اور اس کے ساتھ سوکھے بسکٹ بھی دیے گئے۔ سندھی سائیں اس سے پوچھنے لگے کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں لاہور جا رہا ہوں۔ اس نے بتایا کہ میرے ساتھ میری بیٹی ہے، اسے بیاہے ہوئے 4-5 ماہ ہوئے ہیں، اس کو سسرال والوں نے مارا پیٹا ہے۔ خواتین و حضرات، میں نے سسرال میں یہ دیکھا ہے کہ ساس اتنی بری نہیں ہوتی، ایک چڑیلے نندے بھی ہوتی ہیں، وہ بڑا پیچھا کرتی ہیں۔ اس نے بتایا کہ میں نے اس کا کاغذ یعنی طلاق لینا ہے۔ سائیں صاحب نے کہا کہ نہ بھائی نہ، تم اس کا کاغذ نہیں لوگے۔ وہ لڑکی روتی آ رہی تھی، یہ سن کر وہ کچھ تگڑی ہو گئی۔ بابا جی نے کہا کہ بیٹی اب جو بھی تجھے تکلیف ہو تم نے آ کر ہم سے بیان کرنی ہے، اپنے ابے سے بات نہیں کرنی، جو چیز چاہیے اب ہم سے ہی لینی ہے اور ہمیں ہی بتانا ہے۔ اس کے بعد بابا جی نے وہاں بیٹھے گاؤں کے ذیلدار سے کہا کہ تم گھوڑے پر کاٹھی ڈالو
اور اس گاؤں کے ذیلدار سے جا کر کہو کہ یہ ہماری بیٹی ہے جسے تم نے نکال دیا ہے، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ وہ کوئی 5-6 میل دور تھا۔ میں اب سوچ رہا تھا کہ ذیلدار گاؤں کا سردار ہوتا ہے، یہ کیسے جا رہا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جی امر ہو گیا ہے۔ اب وہ لڑکی وہاں بیٹھی تھی۔ جب شام کو اس کے باپ نے کہا کہ چلو بیٹی چلیں، تو اس نے کہا کہ نہیں ابو، میں نے نہیں جانا، مجھے واپس میرے سسرال چھوڑا ہے۔ اس کے باپ نے کہا کہ تو کمال کرتی ہے، وہ تجھے اور ماریں گے کٹیں گے، لیکن اس لڑکی نے کہا کہ نہیں مجھے چھوڑا ہے۔ بابا جی بڑے خوش ہوئے، کہا کہ کسی کی جرت نہیں کہ ہماری بیٹی کو ہاتھ لگائے، ہم خود چھوڑ کر آئیں گے۔ خواتین و حضرات، کوئی معجزہ نہیں ہوا، بابا جی نے کچھ نہیں کیا، بس ایک بندے کی بات سنی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ بچوں میں جعلی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، آرمی کا ایک اصلی میجر ہوتا ہے اور ایک نقلی، وردی پہن کر دکانوں سے پیسے لے جاتا ہے۔ وہ اصلی میجر یا تھانے دار نہیں ہوتا بلکہ نقلی ہوتا ہے۔ میں اصل لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ وقت ہے جو انتہائی خوفناک اور خطرناک ہے، جس میں ہمیں حکومت کو ایک طرف کر کے خود آگے بڑھ کر ان لوگوں کے لیے جیسا کیسا گندا مندہ کندھا تیار کرنا ہے جس پر وہ سر رکھ کر رو سکیں، اور کچھ نہیں دینا، ایک پیسہ بھی نہیں دینا، بس دتے میں سے دینا ہے۔ وہ گروہ انسانی جو ہمارا ہے، کچھ لگتا ہے ہم جس میں سے ہیں، انہیں وقت دینا ہے، وگرنہ صورتحال گمبھیر اور خطرناک ہو جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی نفسیاتی الجھن کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، جس نے انسانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے اور ان کے درمیان یگانگت اور محبت ختم کر دی ہے، لیکن اس کے لیے ایسے ہی کوشش کرنی پڑے گی جس طرح سوئیاں بٹنے اور روٹی پکانے کے لیے کرنی پڑتی ہیں۔ آئندہ سے ہمیں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور میں یہ بات اپنے آپ سے زیادہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو تو خدا نے یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، مجھ میں شاید یہ کمی ہے۔ ایک دن میں اپنے پوتے سے کہہ رہا تھا کہ بلال میاں، میں اپنے اللہ کو مان کے مرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ بابا تم بہت اچھے آدمی ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، میرے ابا جی نے کہا تھا کہ ایک اللہ ہوتا ہے، اور میں نے یہ بات مان لی اور اللہ کو ماننے لگا۔ میں اللہ کو خود سے ڈائریکٹ ماننا چاہتا ہوں، بس خدا پر یقین کی ضرورت ہے۔ میرے ابا جی بتایا کرتے تھے کہ ایک دن ان کے ہاتھ دفتر میں کام آنے والے ملازم کی تنخواہ چوری ہو گئی تھی، تو سب نے کہا کہ یار بڑا افسوس ہوا، تو وہ کہنے لگے کہ خدا کا شکر ہے نوکری تو ہے۔ 1 ماہ بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی نوکری بھی چلی گئی۔ لوگوں اور ابا جی نے ان سے افسوس کیا تو کہنے لگے جی خدا نے اپنا گھر دیا ہے، اندر بیٹھ کر اچار روٹی کھا لیں گے، اللہ کا فضل ہے، پرواہ کی کوئی بات نہیں۔ یہ خدا کی طاقت تھی۔ مقدمے بازی میں کچھ عرصہ بعد اس کا گھر بھی فروخت ہو گیا۔ وہ پھر بھی کہنے لگا کہ فکر نہیں، میرے ساتھ میری بیوی ہے، یہ 42 سال کا ساتھ ہے۔ بیوی فوت ہوئی تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تو زندہ سلامت ہوں، تندرست ہوں۔ وہ شوگر کا مریض تھا، اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی۔ میرے والد نے کہا کہ بہت برا ہوا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک ٹانگ تو ہے۔ بیماری بڑھنے کے بعد اس کی دوسری ٹانگ بھی کٹ گئی۔ میرے والد بتاتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا تو اس نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹا کمال کا بستر ہے جس پر میں فوت ہو رہا ہوں، کیا خوبصورتی سے اس چارپائی کی پائنتی کسی ہوئی ہے، مزہ آ رہا ہے۔ ایسی طاقت اور قناعت پسندی کی ضرورت ہے۔ ایسی طاقت اس وجہ سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اپنا کندھا، بازو یا صرف اپنا کان کھلا رکھتے ہیں اور لوگوں کو سہارا پرووائڈ کرتے ہیں۔ میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔